अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम हुकूमती फ़ैसलों पर बात करने जा रहे हैं कि जो आज मंजर आम पर आए हैं। एक फ़ैसला तो कल हमने NCOC का देखा है, कोरोना वायरस की तेज़ी से जो सूरत हाल ख़राब हो रही है और तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, और 24 घंटे के अंदर जो अदाद शुमार हमारे सामने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ डिवीज़न से आ रहे हैं वो परेशान कुन हैं। और यकीनन सभी फ़िक्रमंद हैं कि किस तरह से इस वबा पर काबू पाया जाए और कम से कम लोग इससे इफ़ेक्ट हों। तो एक तो जो NCOC का कल का इजलास था उस पर बात होगी, और जो आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, वसीम अकरम प्लस भी जिनको कहा जाता है, प्यार से या नाराज़गी से, जैसे भी आप समझें, उनकी तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब को लेकर जो ऐलानात थे, जो अहम ऐलानात थे, वो उन्होंने किए। आज की इस तफसील में जाने से पहले आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब दोस्तों आते हैं इस सूरत हाल की तरफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना हुआ, और उनके कोरोना होने के बाद हमने एक तस्वीर देखी कि जिसमें वो बैठे हुए अपने मुशीरान से गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जी फासले पे बैठे हुए हैं, मास्क पहना हुआ तो लिहाजा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है और ये जायज़ है। लेकिन अब कल हमने देखा कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो लिंक के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया, और उन्होंने बताया कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है और किस तरह से सूरत हाल तशवीशनाक है। और आज के इतलात के मुताबिक कि कल फेडरल कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है, और इस मीटिंग में कुछ अहम फ़ैसले भी होने हैं। और उन अहम फ़ैसलों में, जैसा कि पहले भी बात हो रही थी, कि कुछ ऐसे लोग जिनको वजारतों में पहले थे लेकिन फिर अब नहीं हैं, उनको दोबारा से, जिस तरह फैसल वाडा हैं, उस्मान डार हैं, उनको दोबारा से शामिल किया जाएगा। और दूसरी जानिब कुछ नए वज़रा की भी इंडक्शन के इम्कानात हैं फेडरल कैबिनेट में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके शायद पोर्टफोलियो तब्दील होंगे या उनसे उनकी वजारतें ले भी ली जाएंगी अदम कारकर्दगी की वजह से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब सेहतयाब हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। हमारी ये दुआ थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि सेनेट के इलेक्शंस में लापरवाही हुई, और वो उसके मैंने भी पहले निशानदेही कही थी कि जिस तरह जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया या सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो उन्होंने जाकर लोगों से हाथ भी मिलाया, उनका शुक्रिया भी अदा किया, और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और सेनेट के इलेक्शंस के दौरान उनके जो MNAs हैं वो आके उनसे उनके बहुत करीब होकर बात भी करते रहे। तो ये यकीनन लापरवाहियाँ तो हुई, और जब ये लापरवाहियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुई तो फिर अवाम भी किस तरह से जो है वो लापरवाहियाँ ना करे। आपने एग्जाम्पल सेट करना है, आप कप्तान हैं, कप्तान ने एग्जाम्पल सेट करके लीड करना होता है। लेकिन अगर आप ही लापरवाहियाँ करेंगे तो फिर आवाम क्या सीखेगी और क्या करेगी। दूसरी तरफ जो SOPs पर अमल दरामद की बात हो रही है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, स्प्रेडर है, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, जी स्प्रेडर हैं ये जगह। मैं उनसे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, ख़ास तौर पे शादी ब्याह की तकरीबात अगर आप अब भी जाकर देखें, अब तो 1 अप्रैल से कह दिया गया है कि पाबंदी होगी मुकम्मल शादी ब्याह की तकरीबात में, लेकिन इंडोर शादी ब्याह की तकरीबात हो रही हैं। और कल मुझे एक शादी की तकरीब में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद हो रहा था, क्योंकि जिनकी वो शादी की तकरीब थी वो इसके बारे में ख़ास इस पर उन्होंने तवज्जो दी हुई थी कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। तमाम, यकीन मानिए, तमाम मेहमानों ने मास्क पहने हुए थे, और सिर्फ खाना खाने के वक्त वो मास्क जो हैं वो उतारे गए हैं, वरना तमाम मेहमानों ने मुकम्मल मास्क पहने रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऐसी भी शादियां हो रही थीं जहां पर आउटडोर तो दूर की बात, इंडोर हो रही थी, फासला भी कुर्सियों में नहीं था, और मास्क भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और एक दूसरे से हाथ भी मिलाया जा रहा था, और जफ्फियाँ भी डाली जा रही थीं, और ये सारा मामला चल रहा था। तो शादी ब्याह की तकरीबात से तो मैं ये पिछले भी कई वीडियो लॉग्स में कह चुका हूँ कि वहाँ से कोरोना फैल रहा है। बहुत से लोगों को कोरोना शादी ब्याह की तकरीबात से हुआ, और बहुत ताख़ीर कर दी है हुकूमत ने ये पाबंदियाँ लगाने पर, पहले लगा देनी चाहिए थी। जहाँ तक बात है रेस्टोरेंट्स की, तो यकीनन अगर इंडोर होगा मामला तो कुछ और है। आउटडोर की इजाज़त गवर्नमेंट ने पहले दी थी, फिर बंद कर दी, फिर दोबारा दी, और अब फिर दोबारा बंद कर दी है। तो इन पाबंदियों के साथ यकीनन आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेस्टोरेंट्स या शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगाने से मामला हल नहीं होगा। ये मामला इससे आगे का है। जब मैं अब बताने वाला हूँ आपको कि जी जो जो पाबंदियाँ पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं, एक तो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जो ये मेट्रो बसेज़ हैं, ऑरेंज ट्रेन है, ये नहीं चलेगी, और ये भी हमारे लिए बड़ी फ़िक्रमंदी की बात है, क्योंकि इससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, और जो कर्ज़े वगैरह लेकर ये प्रोडक्ट्स किए गए हैं तो उन कर्ज़ों को भी तो उतारना है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि लिमिटेड लोग प्राइवेट बसेज़ में, ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे। इसके अलावा
دیگر پابندیوں میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بازار، دکانیں، مالز یہ شام 6 بجے تک صرف کھلے رہیں گے، 6 بجے کے بعد نہیں۔ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان پہ مکمل پابندی ہوگی۔ ریسٹورنٹس کا کہہ دیا گیا ہے کہ صرف ٹیک اویز اور ڈیلیوریز کی اجازت ہوگی، جس پر ریسٹورنٹس کی طرف سے پہلے بھی احتجاج کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ ٹیک اویز اور ڈیلیوری سے ہمارا کچھ نہیں بنتا، ہمیں صرف اس سے 10% انکم ہوتی ہے اور اس سے ہمارے بجلی کے بل، کرائے اور دیگر جو اور اس طرح کے اخراجات ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے اتنا نقصان اٹھایا ہے تو اب ہم نقصان کس طرح سے اٹھائیں گے۔ کنسٹرکشن کے معاملے میں کہا گیا جی کنسٹرکشن کے معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے، دفاتر میں بھی یہ ہے کہ معاملات چلتے رہیں گے، صرف یہ کہ احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ وہ اہم فیصلے ہیں جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے کیے گئے ہیں NCOC کے کل کے اجلاس کی روشنی میں۔ میری نظر میں جیسا کہ میں نے ابھی مختصراً کہا کہ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز پہ پابندی لگا دینا کیا یہ کافی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور ایک قدم آگے جانا ہوگا، کئی قدم اور آگے جانا ہوگا۔ اور جو ہم بازار میں روزانہ دیکھتے ہیں، میں روزانہ باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کوئی SOPs نہیں، کوئی ماسک نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ماسک ہوگا جیب میں ہوگا یا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، ماسک جو ہے وہ لگایا ہوا نہیں ہوگا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے جی ابھی ہم بس لگانے والے تھے۔ اور یہ صرف معاملہ عام شہری کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں سر فہرست پولیس ہے، پولیس بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔ آپ کو کئی ایسے پولیس اہلکار دکھائی دیتے ہیں تھانوں کے باہر اور تھانوں میں بھی، کہ اگر آپ کبھی اچانک سے یوں تھانے میں چلے جائیں اور آپ جا کر دیکھیں کہ جی وہاں پر کیا پوزیشن ہے، تو گیٹ پہ موجود جو پولیس اہلکار ہے، کانسٹیبل ہے، اس سے لے کے آپ اندر بھی تھانے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو ماسک یہاں کر کے ہوگا، ماسک پہنا ہوا نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ابھی ایک نیا سلسلہ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کر دیا ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ جس طرح موٹر سائیکل یا گاڑیوں کی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی پر چلان ہوتا ہے، اس طرح سے لوگوں کا آپ آن دا اسپاٹ چلان کریں تو وہ زیادہ جرمانہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان پر FIR درج کر کے ان کو آپ تھانوں میں بند کریں۔ کیونکہ تھانوں میں آپ لے کر جائیں گے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر وثوق سے کہتا ہوں، اور یہ میری اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزیں ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھانوں کے اندر، حوالات کے اندر کوئی SOPs نام کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر بالکل کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، نہ جو اندر حوالات میں بند ملزمان ہیں ان کو کوئی ماسک دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو پولیس نے یا ایڈمنسٹریشن نے پچھلے دنوں میں یہ کام شروع کیا نا کہ جی جگہ جگہ پہ پولیس اہلکار بھی لوگوں کو گزرتے ہوئے روک رہے ہیں، جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ان سے کہا جا رہا ہے یہ آپ ماسک لیجئے، پہنیے، اور یہ آپ کے لیے وارننگ ہے۔ تو اتنا تو آپ سڑکوں پہ کر رہے ہیں، اور سڑکوں پہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی فوٹو کھینچی جائے گی، آپ کی ویڈیو بنے گی، نیوز چینلز پہ جو ہے وہ واہ واہ ہوگی، سب کو بتایا جائے گا کہ جی پولیس جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ میں تو پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کر کے آپ اپنے امیج کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ تو آپ وہاں جو کر رہے ہیں یہی کام آپ تھانوں کے اندر کریں۔ آپ تھوڑی سی شرم کر لیں، اور جو آپ کے حوالات کے اندر لوگ آپ لا کر ان کو بند کرتے ہیں مختلف جرائم میں، ان ملزمان کو ہی آپ ماسک دیں، ان سے کہیں جی آپ ماسک پہنیں، اور آپ اپنے حوالات میں وینٹیلیشن کے نظام کو ہی بہتر کر دیں، تاکہ آپ انہیں اگر ماسک پہنائیں گے تو یقیناً ان کا دم بھی گھٹ رہا ہوگا، تو وہاں پہ وینٹیلیشن کا نظام بھی بہتر کر لیں۔ وہاں پہ وینٹیلیشن کا نظام کیا بہتر کر لیں، اور بھی بے شمار 10 قسم کے مسائل ہیں جو حوالات کے اندر ہوتے ہیں، یا جس طرح جو ٹوائلٹ وغیرہ بنایا گیا ہے اس کو لے کر، اور بھی تھانے کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں، آپ ان کو حل کریں۔ اور تمام پولیس اہلکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ماسک پہنیں۔ ہم قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ان میں سے کسی کو خدا نخواستہ کرونا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی صحت یاب ہوں۔ وہ صحت یاب ہوں گے تو اپنی ڈیوٹی صحیح سے پرفارم کریں گے، اپنی ڈیوٹی صحیح سے پرفارم کریں گے تو لوگوں کو روکا بھی جائے گا۔ اور جہاں پر پارکس اور اس طرح کے تفریحی مقامات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، تو وہیں پر پارکس تو آپ نے بند کر دیے، لیکن لاہور شہر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں گرین بیلٹس ہیں، وہاں پر آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اور چراغاں کیا ہوا ہے، تو آپ شام کے وقت جو ہے موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگ اپنی فیملیز کو لے کے نکلتے ہیں، اور اب جیسا کہ دکانیں، بازار، یہ وہ سب بند ہوگا اور ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہوگی تو لوگ اور زیادہ نکلیں گے۔ تو میں نے کل بھی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب کو ایک ویڈیو بنا کر یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کی بھیجی کہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ جمع ہیں، اور یہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب ابھی پیک ٹائم آنا تھا، یعنی کہ وہاں پر تقریباً رات کو 9 ساڑھے 9 بجے آپ جائیں تو تعداد اور بھی زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور رش لگا ہوا ہوتا ہے اور گاڑیاں ارد گرد کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی عوام وہاں پر آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی پابندیوں کا اطلاق ہونا چاہیے، اور بازاروں میں جو 6 بجے تک آپ نے اجازت دی ہے وہاں پر صرف 6 بجے تک اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کاروباری سرگرمیاں سب کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن تاجروں کو بھی یہ چاہیے خود بھی احتیاط کریں، جو آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے اس سے بھی کہیے کہ وہ احتیاط کریں، صرف محض خانہ پوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے تو خدارہ یہ معاملہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جو اب تک کیسز کی تعداد رپورٹ ہو رہی ہے، ڈیلی فگرز جو آ رہے ہیں، یہ پچھلے سال کی پہلی ویو سے زیادہ خطرناک ہے۔
تو ہم اگر احتیاط نہیں کریں گے اور یہ تمام احکامات اور تمام احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دیں گے اور ہم کہیں گے جی ہم تو اس پر نہیں عمل کر سکتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، فریب ہے، مکر ہے، تو نہ یہ جھوٹ ہے، نہ مکر ہے، نہ ڈرامہ ہے، نہ فریب ہے، یہ حقیقت ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو ہم اپنا نقصان کریں گے۔ اور یہ کاروباری سرگرمیوں پہ جو پابندیاں حکومت پاکستان کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں، یہ مجبور ہو کر لگائی جا رہی ہیں، اس لیے کیونکہ کسی اور کو ذمہ دار قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ہم خود بھی ذمہ دار و قصوروار ہیں کیونکہ ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور کہیں پہ کسی سے، میں تو یہ اب اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، کہیں پر آپ کو کوئی ماسک لگایا ہوا نہ ملے اس سے بات ہی نہ کریں۔ کل جس طرح سے میں کہیں پہ گاڑی کھڑی کرنے لگا تو مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ نے آ کے کہا کہ آپ گاڑی یہاں نہیں وہاں کھڑی کر لیجئے، تو میں نے کہا میں گاڑی یہاں سے وہاں بالکل کھڑی کر لوں گا، ایک دفعہ چھوڑ کے 10 دفعہ کھڑی کر دوں گا، لیکن میں اس شخص سے بالکل بات نہیں کروں گا، نہ اس کی بات سنوں گا جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ جائیں جا کے آپ پہلے اپنا ماسک پہن کر آئیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی لفٹ میں جا رہے ہیں، کسی دفتر میں جا رہے ہیں، ماسک وہاں پہ لوگوں نے نہیں پہنا ہے، کوئی لحاظ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈھیل میل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے، جو حکومت نے ڈھیل دی تھی نا، یہ اس ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر آ کے پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر لاپرواہیوں کے نتیجے میں ہم کیسز دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اور ڈھیل کی جہاں تک بات ہے تو یقیناً حکومت نے بہت ڈھیل دی ہے، حکومت نے بھی ڈھیل دے کے غلط کیا، کیونکہ آپ نے وہ ویڈیو بھی ایک سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، وائرل ہے، کہ جہاں پہ ڈنڈا سوٹا چل رہا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈنڈا سوٹا بھی چلانا پڑے تو چلانا چاہیے، بیکاز ایسے لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور جو کوئی سمجھاتا ہے اسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ آخری بات جی ویکسین کی، جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں کہہ رہا ہوں عوام نے بہت سی غلطیاں کی، عوام نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، وہاں پر حکومت کی سب سے بڑی غفلت کیا ہے کہ مجھے آج یاد ہے کہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے، اسی کرسی پہ بیٹھ کے جہاں پر ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے 1 فیب سے یہ کہا تھا کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویکسین چائنا سے آ گئی ہے، سائنوفارم، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا جی اب یہ بھی کھیپ آئے گی، وہ بھی کھیپ آئے گی۔ اب تک ہم نے صرف مفت کی ویکسین منگوائی ہے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خیرات کی ویکسین آئی ہے، اب تک صرف وہی آئی ہے۔ حکومت پاکستان اب تک ویکسین خرید نہیں سکی ہے۔ کیوں نہیں خرید سکی ہے حکومت پاکستان؟ اب تک کہاں تھی؟ پہلے سے تیاریاں کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا یہ پہلے سے ہمیں معلوم نہیں تھا؟ ہمارے تمام جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹرز کو، جو ہمارے وہ ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل کیبنٹ میں اور تمام مختلف اداروں میں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ویکسین تیار ہونے کو ہے اور اس کی پروکیورمنٹ کے لیے کوششیں کرنی ہیں؟ اب تک جو ویکسین نہیں آئی ہے پاکستان، اور جو ہم سب سے کم ترین پرسنٹیج ہے ہمارے ملک میں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کی، اس کی قصوروار کوئی اور نہیں، حکومت پاکستان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں عثمان بزدار صاحب نے یہ تو بتا دیا جی اتنے ویکسینیشن سینٹر بنا دیے گئے ہیں اور اتنی جگہوں پہ کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور یہ بتا دیا کہ جی اتنے لوگوں کو اب تک ویکسین لگائی جا چکی ہے، پر یہ نہیں بتایا کہ اب تک جو ویکسین آنی تھی، ہماری آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور آپ یہ چند ہزار کی ویکسینیشن کر کے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بڑی توپ چلا لی ہے، بڑا تیر مار لیا، آپ نے بڑی کارنامے کر لیے ہیں، بڑی کارکردگی آپ کی، آپ کو جو ہے وہ تمغے دیے جانے چاہیے، آپ کو تو بلا کے یونائٹڈ نیشنز میں ایوارڈ دیے جانے چاہیے، آپ کو تو دنیا کے تمام ممالک میں بلا کر جو ہے وہ شاباشی ملنی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ سلوٹ مارنا چاہیے۔ تمام دنیا کے جتنے بھی صدور ہیں، یہ وزرائے اعظم ہیں، ان کو آ کر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ کمال کر دیا جناب آپ نے، آپ مہان ہیں، آپ سے زیادہ کوئی ذہین اور قابل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیونکہ یہ کام آپ کے کرنے کا تھا، یہ کام میرے یا کسی اور کے کرنے کا نہیں تھا۔ ویکسین آپ کو لے کر آنی تھی، انتظام ویکسین کا آپ کو کرنا تھا۔ جو کل فیڈرل کیبنٹ کے اندر جا کے ویکسین کی پرائس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا، آئی ہوپ کہ کل فیصلہ ہو جائے، یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ مجرمانہ غفلت ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ویکسین بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف آپ لوگوں کو اس طرح سے گھروں میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر معاشی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ایک ریسٹورینٹ میں یا ایک شادی ہال پہ کام کرنے والا مزدور نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آپ کے اپنے فائدے نظر آتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر آپ کو سب جائز نظر آتا ہے۔ وہاں پر ماسک پہن کے کوئی بندہ کام نہ کرے وہ ٹھیک ہے، کنسٹرکشن کا ہے۔ تو میں آپ سے یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے جو غریبوں کے روزگار کو جو ہے اس پر آپ نے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کی غلطیاں اپنی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ڈھیل دی۔ آپ نے ایسی ڈھیل دی کہ بس کیا بتاؤں کہ ڈھیل ہی ڈھیل تھی، اور آپ نے ڈھیل دی، اور پھر آپ وہ کہتے ہیں جی ڈھیل اور ڈیل، تو پھر آپ نے کسی نہ کسی ڈیل کے ساتھ ہی ڈھیل دی ہونی ہے۔ اور ڈیل، یہ مختلف جو ادارے جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے یہ تمام SOPs پر عمل درآمد کروانا ہے، انہوں نے بھی ڈھیل دی، اور پہلے ڈھیل دینے سے پہلے انہوں نے ڈیل کی، یعنی کہ پہلے ڈیل کی پھر اس کے بعد ڈھیل دی، ڈیل کی پھر ڈھیل دی، تو وہ اس طرح سے معاملہ خراب ہوا، اور آپ نے ویکسین کا انتظام نہیں کیا۔ تو اب بھی خدا را دیر نہ کیجئے، ویکسین لائیے، ویکسین لائیں گے تو لوگ لگوائیں گے، دیر کریں گے تو پھر دیر ہوتی جائے گی، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور مزید نکل جائے گا، تو خیال کیجئے۔ مجھے ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔